बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वो वीडियोस जो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मेराज की कैफ़ियत के हवाले से हैं। और वो ये बयान करते हैं कि ये मेराज जो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे में बयान की जा रही है, ये खुदा न खास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से मुशाबे है। और वो बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो चीज़ सहाबा कराम के साथ नहीं हुई वो एक बाद में आने वाले आदमी के साथ कैसे हो सकती है। और बहुत सारी वो कैफ़ियत और वो वाक़यात जो उनकी मेराज की कैफ़ियत के हवाले से तज़किरतुल औलिया नामी एक किताब जिसको तसव्वुफ़ के हलकों में पढ़ा जाता है, बहुत सारी करामात और असलूब ज़िंदगी और बहुत सारी जो मुनाक़बात हैं या मुनाक़िब हैं या औसाफ़ हैं उस शख्सियत के, उसको इस किताब में तज़किरतुल औलिया में लिखा जाता है, जमा किया जाता है और पढ़ा जाता है। ये किताब तज़किरतुल औलिया कितनी मुस्तनद है या नहीं है, इसके हवाले से भी बातचीत रहती है कि तज़किरतुल औलिया जो है वो फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के नाम लगाई जाती है, लेकिन इसके अंदर बहस है कि शायद ये किताब हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है। कुछ ऐसी कुतुब के अंदर इशारे भी मिलते हैं, जैसे एक किताब है फ़वाइदुल फ़वाद, मैंने लास्ट वीडियो में अपना रेफरेंस आपको दिया था कि वो हज़रत अमीर हसन संजरी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ होने वाली उनकी मुलाकात को, जो जुमे की रात के दिन एक महफ़िल की सूरत में होती थी, उन मुलाकात को उसके अंदर नकल किया है। और उसमें उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जब तज़किरतुल औलिया की उन दो इबारतों के हवाले से पूछा जो कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हैं, कि वो ये कहते हैं कि मेरा झंडा क़यामत के रोज़ सबसे बुलंद होगा और तमाम अंबिया कराम भी उस झंडे तले होंगे, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये रिवायत कतन झूठी है, बेसनद है और इसका बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे ऐसे महसूस होता है कि जैसे तज़किरतुल औलिया के अंदर मौजूद तमाम वाक़यात जो हैं उन्हें मन्नुअन तस्लीम करना, उन्हें हुज्जत और दलील बनाना और उन्हें हुज्जत और दलील बना के उसके ऊपर किसी शख्सियत के बारे में उसके सच्चा होने या झूठा होने का फ़ैसला करना, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। हज्जतुल विदा के मौके पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा को एड्रेस किया, जब अपनी उम्मत को एड्रेस किया और आने वाली उम्मत जो है उसके पीछे लिए पैगाम दिया, तो वो हुक्म दिया, बल्कि वो ये था कि तुम पे एक दूसरे का माल, जान, इज़्ज़त जो है वो हराम की गई है। इंसान की इज़्ज़त जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। जैसे मुसलमान की बेसिक डेफिनेशन ही हदीस में ये बयान की गई कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब एक अजीब चलन में है ये बात और वक्त बदल गया है। अब ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं किसी मुसलमान की इज़्ज़त पे हाथ डालने के हवाले से, और वो इज़्ज़त जो है उसके तस्करे के हवाले से भी हो सकती है। उम्मत किसी शख्स को किस तस्करे के साथ, किस याद के साथ याद करती है, उसका क्या क्रेडिट है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका मुकाम क्या है, हम ये भूल जाते हैं और कोई एक गलती उसकी ढूंढने के दरपे रहते हैं। और जैसे ही कोई गलती या बज़ाहिर गलती किसी किताब में हमें मिलती है तो साथ ही हम उस पर गुफ्तगू करते हैं और उसके ऊपर तकारीर करते हैं और उसके ऊपर पूरी तरह से करैक्टर असैसिनेशन होती है, उसकी किरदार शिकनी होती है और फतवे का बाज़ार गर्म होता है। और काफिर नहीं भी कहें तो कुफर या शिरक जो है वो लाजमी उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ये कोई सेहतमंद रुझान नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक कि दूसरे की इज़्ज़त और दूसरे मुसलमान भाई को हाथ और ज़ुबान से गज़ान ना पहुँचाना ये ज़रूरी है। इसको अपनी नज़र में रखते हुए हम बात करते हैं आज उन इबारात के हवाले से जो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मेराज के हवाले से तज़किरतुल औलिया में छपी हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो वो देख लीजिएगा, यज़ीद और बायज़ीद में फ़र्क। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बार बार हर वीडियो में उनकी निस्बत यज़ीद के साथ जोड़ते जाते हैं, उनको अबू यज़ीद, और कहते हैं यज़ीद का अब्बा, या ये किस तरह की निस्बत रखी है, किस तरह की कुनियत रखी है, और इस तरह की बातें उनके बारे में करते थे। तो वो एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि जो यज़ीद है ये एक अरबिक वर्ड है और बायज़ीद जो है ये एक पर्शियन वर्ड है। एक छोटी सी रिसर्च अगर आप इसको इंटरनेट पे करें, और मैंने उस वीडियो में सारे हवाले दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक साथ शेयर कर दूँगा।
نام کے اوپر بحث شروع ہو گئی، ان کی یزید سے نسبت قائم کر دی گئی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ پتہ نہیں کتنی ہی ویڈیوز کی کہ یہ شخص جو ہے دیکھو کیسی نسبت رکھتا ہے، ہم تو حسینی ہیں، ان کا امام یزیدی ہے. یعنی اب اماموں کا بھی ڈفرنس ہو گیا، مسلمانوں میں بھی اب یہ بات ہوگی کہ ہمارا امام کوئی اور ہے، دوسروں کا کوئی اور ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں، بہت اچھی یادداشت رکھتے ہیں. جب احادیث پہ جتنی ان کی دسترس ہے، جس طرح سے وہ پورا متن بیان کرتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایسی اہلیت اور قابلیت مجھے بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور عطا فرمائے. اس طرح کے سٹیچر کا آدمی جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، بے سند باتیں کرتا ہے اور بغیر ریسرچ کے بات کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو یزید کہہ کے لوگوں کو حقارت دلاتا ہے کہ اس شخص کی نسبت یزید سے ہے، تو میرا خیال ہے اٹ از ویری بلو دی بیلٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طریقہ کار کو بہتر ہونا چاہیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو سننے والے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود اگر مناسب سمجھیں تو اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا رعایت برتیں، تھوڑی سی رواداری دکھائیں، اور اگر رجوع نہیں بھی کرتے تو کم از کم اس کو ایک رعایت اور رواداری کے ساتھ بیان کریں. کسی شخص کی شناخت کو اس طرح سے مسخ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ ویڈیو بنائی تھی. آج ہماری جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ کہ بہت ساری ویڈیوز میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کو فوکس کرتے ہیں، اور اس معراج کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی تذکرۃ الاولیاء میں چھپی ہوئی ہے. گیون دا فیکٹ چلے مان لیتے ہیں کہ اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ کرنے کی جیسے کوئی خدا نخواستہ معاذ اللہ یعوذ باللہ کوشش ہو رہی ہے. بایزید بسطامی بھی اپنی معراج بیان کر رہے ہیں. تو میں اس کے لیے صرف چھوٹی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ بات غامدی صاحب نے بھی ایک ویڈیو میں کہی تھی، میں اس کا بھی حوالہ دے دوں گا. دونوں باتوں کا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ازالہ فرمائیں گے. اس کو آپ ذرا دیکھیے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معراج کے حوالے سے گفتگو ہے، اس میں جو بات بڑے مطلب کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. میں اس بات کو رپیٹ کرتا ہوں. بایزید بسطامی اپنی اس معراج میں جو بیان کرتے ہیں اس کے حوالے سے، یا جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے، یعنی بایزید بسطامی نے رحمۃ اللہ علیہ نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. اگر تھوڑا سا وہ رکتے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ٹھہرتے اور صرف ان الفاظ پہ غور کرتے کہ یہ لفظ کیا کہے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات وہیں کلیئر ہو جانی تھی. لیکن انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. چشم یقین کیا ہے؟ چشم جسم نہیں ہے، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں. یعنی کوئی ایسا مشاہدہ نہیں کیا جو میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں. جیسے ہے نا کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو پا لے یا اللہ کا احاطہ کرے، اللہ کو دیکھ سکے. اس آنکھ سے نہیں دیکھا. کس آنکھ سے دیکھا؟ چشم یقین. یقین کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی بلند ترین حالتوں میں سے ایک حالت جسے ہم یقین کی حالت کہتے ہیں. فرمایا اور یہ قلب میں ہوتا ہے ایمان. قلب کے اندر، آپ کے وجود کے اندر، وہ وجود میں آپ کے قلب میں جو ایمان یقینی صورت میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی اللہ کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو ہی دیکھ لے؟ تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا. تعبیر الرؤیا جو ہے یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، ان کی تالیف ہے. اور حضرت علامہ ابن سیرین جو تھے یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں علم الرؤیا میں، یعنی ڈریمز کی انٹرپریٹیشن میں. بہت بڑی بڑی ہستیاں جو امت میں گزری، اس میں جو تابعین کے دور میں سب سے بڑی شخصیت جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں ڈریم انٹرپریٹیشنز میں، ان کا نام تھا ابن سیرین. ابن سیرین جو تھے یہ حضرت انس بن مالک کے زمانے میں بھی تھے. حضرت انس بن مالک وہی انس بن مالک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت انس کے زمانے میں تھے، یعنی تابعی تھے. تو ابن سیرین ایک تابعی ہیں، اور ابن سیرین نے ڈریم انٹرپریٹیشنز کے اوپر جو تالیف کی، اس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ دکھائی تعبیر الرؤیا. اس کتاب میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہے خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تعویل.
اور اس میں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کی کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعویل کی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے یہ بات نہیں ہوگی، اسی لیے یہ تمام صفحے جو ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ ان صفحات کو اپنی ویڈیو میں ساتھ لگا دوں تاکہ آپ انہیں پڑھ سکیں۔ اور اس میں باقاعدہ وہ ایک صفحہ، 2، 3، 4، تقریباً 4 صفحوں پہ محیط، 4 صفحات پہ محیط وہ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ اگر کوئی شخص رب تعالیٰ کو اس صورت میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تشریح بنے گی، اس صورت میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعویل بنے گی، اور مثل کی صورت نہیں، مثال کی صورت دیکھنا۔ عالم مثال ایک عالم ہے پورا جس کے بارے میں ہمارے اکابری نے لکھا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہ تو عالم مثال کو بیان کریں گے، نہ چشم یقین کو بیان کریں گے، نہ چشم یقین میں چھپے ہوئے علم یقین کو بیان کریں گے، نہ عین الیقین کو، نہ حق الیقین کو۔ تعبیر الرؤیا کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے کہ جو دارالافتاء ہیں مختلف ہمارے مکتبہ فکر کے، اس میں جو فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں، وہ مدرسے، وہ انسٹیٹیوشنز جو فتاویٰ دے سکتے ہیں، اس میں فتاویٰ دیوبند پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور میں بھی ساتھ لگا دیتا ہوں، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بالکل لیٹسٹ ہے، آج کے زمانے کا، پرانے زمانے کا، کہ کیا اللہ کو دیکھنے کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو؟ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا؟ تو انہوں نے کہا بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے دیکھا جا سکتا ہے وہ میں بھی فتویٰ ساتھ لگاؤں گا، آپ اس کو خود پڑھیے، دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا خواب میں یہ تو ثابت ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رات جو ہوتی ہے وہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں نا تو بڑی یقین سے کہتے ہیں کہ لگتا تھا جیسے ہم اسی لائف میں تھے، لگتا تھا ہم بالکل اس کے اندر محو اتنے تھے، ایسے لگ رہا تھا ہمارے سامنے وہ سب چیزیں ہو رہی۔ میں نے واقعی اس شخصیت کو ایسے دیکھا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یقین سے لگ رہا تھا کہ وہ اصل میں خواب ہی حقیقت ہے۔ وہ تو پھر جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے، ورنہ خواب میں تو خواب ہی کی حقیقت ہوتی۔ تو خواب کے علاوہ بھی کچھ ایسی فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں، جیسے خیال، جیسے احساس۔ ان خیال اور احساس کے حوالے سے لوگ مراقبے کرتے ہیں، لوگ محویت میں چلے جاتے ہیں، یاد میں چلے جاتے ہیں، استغراق یاد، یعنی یاد میں مستغرق ہونا، محو ہو جانا، اتنا محو ہو جانا، اتنا محو ہو جانا کہ اپنے وجود سے انسان بے خبر ہو جائے۔ اور ایسے درجے لوگوں کو ملتے ہیں لوگ، اور یہ تو اسلام سے باہر بھی ریلیجنس میں ملتے ہیں، بدھزم میں ملتے ہیں، آپ کو ہندوازم میں ملتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان شخص جو ہے، مسلمان جو ہے ہماری امت کا کوئی حصہ ہو اور وہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کی محبت میں کہیں مقام پا جائے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں، فتاوے کا بازار گرم کر دیتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں، اس پہ کفر اور شرک کے فتاوے جڑتے ہیں، اور سننے والے ہنستے رہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس بندے کو گرا دیا گیا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے حوالے سے آپ یقین کریں ایسا کام ویسٹ نے کیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ ولیم سی چٹک ایک رائٹر ہے، اس نے صوفی پاتھ آف نالج لکھی ہوئی ہے۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے اکابرین پہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو اور بڑا کرتے ہیں، اور ایمپلیفائی کرتے ہیں، اور ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ہماری دھرتی پہ یا ہمارے مذہب میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کے نام پہ ہو یا کسی بھی نام پہ ہو۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا، ہم آتے ہیں اسی بات پہ کہ انہوں نے اپنی معراج میں کہا تھا میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، ابن سیرین کے حوالہ دیا میں نے تعبیر الرؤیا کا۔ پھر جو چشم یقین ہے میں نے بتایا اس کا مطلب یہ والی آنکھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یقین کی آنکھ۔ چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور یقین کا مطلب ہوتا ہے اور کنوکشن، بلیف، ایمان کی جو آخری حد ہے وہ کہاں ہے؟ قلب میں ہے۔ جب وہ کوئی بھی محویت کے عالم میں تھے تو اس میں انہوں نے وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ اب وہ روحانی سفر تھا نہیں تھا، جیسا بھی تھا، لیکن چشم یقین تھی، وہ ایگزیکٹ وہ نہیں تھا کہ خود دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو 3 چیزیں اپنی آڈینس جو اکیڈمی میں بیٹھی ہوئی تھی اور جو ویورشپ ان کو دیکھ رہی تھی اسے بتانا لازم تھا۔ ایک کہ علم الیقین کیا ہوتا ہے، یہ قرآنک ٹرمز ہیں۔ عین الیقین کیا ہوتا ہے، حق الیقین کیا ہوتا ہے۔ فرض کر لیں آپ نے سامنے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے اس کو آگ کہتے ہیں، اس کو برف کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم الیقین، کہ مجھے پتہ ہے اس چیز کو آگ ہی کہتے ہیں۔
پھر آپ اس کے قریب گئے تو آپ کو آگ سامنے نظر آنے لگی اور آپ نے اس کو آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ صرف کہیں سے دھواں اٹھتا میں نے نہیں دیکھا تھا، اب میں آگ کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ صرف آگ کا علم میرے پاس نہیں ہے بلکہ میں نے اسے دیکھ بھی لیا عین الیقین. قرآن مجید میں ہے نا کلا لو تعلمون علم الیقین. ایسے جگہوں پہ علم کیا ہے، عین الیقین کیا. اور حق الیقین کیا ہوتا ہے کہ آگ کے بالکل قریب جا کے اس کا احساس بھی پا لیا کہ ایک گرمی اور ایک حدت میرے جسم کو محسوس ہو رہی ہے. تو یہ 3 درجے ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ بیسک شرائط ہیں جس کے بعد آپ کو پھر تب آزمائی کرنی چاہیے تھی بایزید بسطامی کی کسی معراج پہ یا ان کی کسی کیفیت پہ. وہ کہہ رہے ہیں چشم یقین، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھا. لیکن ہم وہ فوراً چڑھ دوڑتے ہیں ان کے اوپر کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے معراج کیسے ہو گئی. اچھا اب اگلی بات، آخری بات یہ ہے کہ غیر نبی جو ہوتے ہیں ان کو بہت سارے مقامات ملے بنی اسرائیل کے انبیاء میں بھی اور اسلام میں بھی. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بار بار جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب صوفیہ کرام کی کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیریزن کر دیتے ہیں، صحابہ کرام سے کمپیریزن کر دے. جی ان کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ تو نیا ہی انہوں نے نکال لیا. ان کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ تو صوفیہ نے نئی کوئی بات نکال لی. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس سے بڑھ کر ہوتا تھا. صحابہ کرام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو حدیث جبریل ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مختلف روایات سے، شاید ایک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ایک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدیث جبریل میں جب درجہ احسان بیان ہوا تو فرمایا گیا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا عوام کا درجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. خواص بھی تو ہوں گے نا جو اللہ کو دیکھتے ہوں گے. آپ کے خیال میں ان خواص میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، وہی تو آئیں گے. جناب عمر نہیں آئیں گے رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ نہیں آئیں گے، وہی تو آئیں گے. اکابر ہستیاں تو آئیں گی پہلے درجے میں جو اللہ کو دیکھتی ہیں عبادت میں. یاد کریں اس نماز کو جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مشہور ہے کہ تیر گیا جس میں مبارک میں تو نکلتا نہیں ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کی محویت کا کیا عالم ہوتا ہے، جب نماز میں ہوتے ہیں تب تیر نکالنا تو وہ بڑی آسانی سے نکل آئے گا. تو پھر کیا ہوا، مولا علی کرم اللہ وجہ نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھ رہے تھے، اور جو آپ کی محویت تھی وہ اس درجے میں تھی کہ تیر نکالا گیا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. یہی واقعہ سیرت میں، ان کی سیرت میں بیان ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ وہ محویت کس درجے میں، یہ کسے دیکھا جا رہا ہے؟ وہاں پہ اپنے جسم جو ہے اس سے ماورائی کیسے حاصل ہو گئی ہے، جسم سے بے نیازی کیسے ہو گئی ہے، یہ محویت کس درجے میں ہے؟ یہ عبادت ایسے ہو رہی ہے جیسے اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آواز دیتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اس کی اوٹ لے لو. تو وہ واپس آ کے بتاتے ہیں کئی کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور، وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ ہمیں شکست ہونے جا رہی تھی، آپ کی آواز سن لی تو ہم نے پہاڑوں کی اوٹ لی. وہ اتنی اچھی ڈیفینس اسٹریٹجی ثابت ہوئی کہ ہمیں پھر بعد میں کامیابی حاصل ہو گئی. یہ کوئی عام بات ہو رہی ہے؟ وہ کبھی وہی بھی واقعات ہیں کہ نیل کو خط لکھ دیتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو اس پہ درہ مارتے ہیں، زلزلہ رک جاتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بیان ہوئیں. چلیں اس کے حوالے سے آپ کہیں گے پتہ نہیں سند ویک ہے یا سٹرونگ ہے. کبھی کسی سے پوچھئے کہ اذان کیسے آئی ہے اسلام میں، ہاؤ دی اذان واز انٹروڈیوسڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آنے کے بعد مسلمانوں کو بلانے کا اہتمام کیا، مشورہ طلب کیا کہ کیسے بلایا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ڈرم بیٹنگ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ یہ تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. کچھ نے کہا گھنٹیاں بجا لیتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ تو وہ شاید یہود بجاتے ہیں تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. کچھ ویٹ کیا گیا. پھر اگلے چند روز میں 2 صحابی، غالباً ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے اور حضرت عبداللہ بن زید، وہ آئے اور دونوں نے ایک ہی دن بتایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے رات میں
جس میں اذان کے الفاظ تھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آج 5 بار آپ کو اللہ کے لیے بلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائے، اور یہ ان صحابیوں نے اپنے خواب میں دیکھے تھے۔ خواب کی اہمیت نہیں ہے، خواب کی بڑی اہمیت ہے، خیال کی بڑی اہمیت ہے، محویت کی بڑی اہمیت ہے، احساس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کا مشاہدہ۔ میں نے تعبیر الرؤیا دکھائی ابن سیرین، ہو سکتا ہے حدیث جبریل میں اس کی سند موجود ہے، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ جو کی نماز کے اسوہ میں اس کی سند موجود ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر ویسے نہ نکلتا ہو تب نکلا، تو یہ کس کی محویت میں ہے اس وقت۔ اس کے طرح اور بہت سارے واقعات، کہیں بادل کا اترنا، سکینہ محسوس ہونا، اور تو اور جنگ بدر میں کفار کے بیانات ہیں، ہم نے فرشتے دیکھے، ہمیں کوئی روک رہا تھا، ہمیں کوئی لڑنے نہیں دے رہا تھا، کفار کے بیانات ہیں، کافر جو مان نہیں رہا اس کو بھی۔ ایک ہوتا ہے فرشتے کو اپنی اصلی حیت میں دیکھنا، ایک ہوتا ہے فرشتہ ٹرانسفارم ہو کے آتا ہے، کبھی کسی شخص کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، آئیڈینٹیفائی کر جانا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہمارے اکابرین کے لٹریچر میں ملیں گی، حضرت امام غزالی کے لٹریچر میں بھی ہے کہ انہوں نے فرشتے چلتے پھرتے دیکھے۔ اس پہ بھی لوگ معترض ہوتے ہیں، بھائی کیوں معترض ہوتے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیے ہیں تو آپ کو نہ تو امام غزالی نے کبھی کہا، اور آپ کو اور مجھے نہ تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ ایمان لائیں۔ ولی کی کوئی بات حجت تھوڑی ہوتی ہے، تو ہم کیوں مانیں بھلا اس بات کو کہ وہ لازمی ماننا ہے اس پہ۔ لیکن جو لوگ مان رہے ہیں، جو کسی وجہ سے مان رہے ہیں، ان کو کبھی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ابو یزید ہے، کبھی کہتے ہیں دیکھو جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے۔ معاذ اللہ، ایسے نہ کریں، یہ لوگ سند سمجھتے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں نا باب تے شیعی کوئی نہیں، میرا گمان ہے کہ یہ تو ان بابوں کو بڑا اچھا لگنا چاہیے، اس میں کیا شک ہے کہ مقابل اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو تو یہ لوگ ان کے پیروں کی خاک نہیں ہیں، یہ تو پسند کریں گے اس بات کو کہ کاش ہم مر مٹیں ان کے نالین کی ایک خاک کے ذرے پر۔ تو یہ بڑا اچھا شعر ہے، صرف تب اگر آپ تحقیر سے نہیں کہہ رہے، تو اگر آپ دل سے کہہ رہے ہیں تو یہ شعر تو قبول ہونا چاہیے ہر بابا جی کو۔ تو میں بس یہ ساری باتیں تھیں جو کرنی تھیں مسلمانوں میں۔ اس کو نا مسلم علمی کتاب بھی ضرور بنی ہے، اچھی بات ہے، سنیے بھی پڑھیے بھی۔ انجینئر صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوت میں برکت عطا فرمائے۔ جو ان کی وجہ سے دین پہ چل رہے ہیں چلتے رہیے، جو ان سے مل رہے ہیں ملتے رہیے، جو ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں سیکھتے رہیے۔ بس یہ دیکھیے کہ مسلم علمی کتابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ احوال بھی ختم ہو گئے، خیال بھی ختم ہو گیا دین سے، دین سے احساس بھی ختم ہو گیا، دین سے کیفیات بھی ختم ہو گئیں، دین سے محویت بھی ختم ہو گئی، دین سے یاد بھی ختم ہو گئی، دین سے امیجنیشن بھی ختم ہو گئی۔ آخری بات، جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک امیجری بلڈ ہوتی ہے، جب دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک امیج بلڈ ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے حوالے سے کوئی بات آپ واقعہ سن رہے ہوتے تو امیج ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ مساجد میں بیٹھتے مستقل یہ محسوس کرتے ہیں کہ امیج بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کی جو امیج بلڈنگ ہے یہ ترقی بھی پا سکتی ہے، یہ بات آگے بھی جا سکتی ہے، اور پھر اس میں جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے برکات اور عنایات کرتے ہیں اور انسان کو کچھ چیز بخشتے ہیں اور دکھاتے ہیں تو ایسا عین ممکن ہے، ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور انسان دیکھ سکے۔ آخر میں آپ اسے ماننا چاہیں مانیں، نہ ماننا چاہیں نہ مانیں، یہ کسی شخص پہ حجت نہیں ہے کہ کسی ولی پہ گزرے ہوئے کسی واقعات کو لازمی مانیں، مگر اسے جھوٹا کہنا، اسے غلط کہنا، یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، یا اس کی عزت کی بے توقیری کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہے جو میں نے شروع میں بیان کیے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے عرض کی تھی کہ آپ حجۃ الوداع میں بھی ایک شخص کا مال، جان، عزت جو ہوتی ہے دوسرے مسلمان پہ حرام ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے چاہنے والوں کی، سب کی حفاظت فرمائیں، میری بھی حفاظت فرمائیں، ہمارا، آپ کا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا شرح صدر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ اکابرین جو ہیں ان سے اگر گلہ بھی ہو تو ادب اور احترام میں رہتے ہوئے اس گلے کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نہ کہ یہ کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔